अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से बात करते हैं, सियासी मामलात हों, माशी मामलात हों या दीगर मामलात हों, प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहला हिस्सा हमने मुख्तस किया है मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू के हवाले से, मईशत के हवाले से हो, सियासी नौइयत के मामलात हों या दीगर मसाइल हों, और दूसरे हिस्से में बात होती है कुछ आपके सेहत के हवाले से। दूसरे सेगमेंट में आज इंशाल्लाह बात होगी तफसीलन आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं, जो आपके पैगामात मौसूल हुए, वो यकीनन प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। बात होगी थोड़े से पहले हिस्से की, और पहले हिस्से में जैसे हम अमूमन हालात हाज़रा के ऊपर जो है गुफ्तगू करते हैं ख़बरों के हवाले से ख़ास तौर पे, इस वक्त जो जारी सूरत हाल है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से तो शुरू दिन से ही बात हो रही है, और ख़ास तौर पे जो मौशी मामलात हैं संभलने का नाम नहीं ले रहे। इसकी क्या वजह है ये समझना ज़रूरी है, आगाही लोगों तक पहुँचानी ज़रूरी है। मुख्तलिफ मौक़ों पर आपने देखा है कि बयानात दिए जाते हैं मईशत के हवाले से। चंद रोज़ कबल भी वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे थे कि जो इकॉनमी है वो उसकी डायरेक्शन सही हो चुकी है, दुरुस्त समत में जो है वो मईशत हमारी गामज़न है। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये बातें आपको कौन बता रहा है, या किस बुनियाद पर आप ये दावे कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रही है। और उस पर सितम ये है कि अब ये सवाल जब पूछा जाता है तो समझा ये जाता है कि शायद मीडिया कोई कैंपेन चला रहा है या किरदार कुशी करने की कोशिश कर रहा है। मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं, और बार बार इस बारे में कहा गया, निशानदेही की गई कि जो आपके ख़ास तौर पे मुआविनीन हैं, जो एक बहुत बड़ी फ़ौज है जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, ये जिस तरह की बातें आप तक पहुँचा रहे हैं उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप इस तरह के बयान टीवी पर दे रहे हैं कि मईशत जो है वो संभल चुकी है। बहरहाल समझना बड़ा मुश्किल है। नज़र जो आ रहा है वो ये कि एक आम आदमी का मयार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ हवालों से बात करते हैं। मौजूद मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं जिनसे हम इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। आज भी बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा, और उसके बाद ये गुफ्तगू का सिलसिला हमारे जारी रहेगा। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं सलमान बेग साहब, तज्ज़ियाकार हैं, आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सलमान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, तालीम के शोबे से आपका ताल्लुक़ है, बड़े अरसे से इस शोबे के साथ वाबस्ता हैं और बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। हमारे प्रोग्राम्स में मुतअद्दिद मरतबा यहाँ पे शरीक हो चुके हैं, उनसे खुलकर मौका मिलता है अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करने का और ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से बात करने का। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शहबाज की, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ आज एक दफ़ा फिर मौजूद है, उन्हें भी खुश आमदीद। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ, और आपका तो ताल्लुक़ जो है वो रियल इस्टेट के शोबे से, ऐसा ही है? रियल इस्टेट के हवाले से एक दावा जो किया गया, जैसे मुतअद्दिद दावे किए गए, आपको याद है माजी करीब में, कि घर बनाए जाएंगे, लोगों को आसान जो शराइत पर कर्ज़े दिए जाएंगे, जिसके बाद लोगों का अपना घर जो वो हो सके, वो कहीं ना कहीं मटीरियलाइज हुआ, एक कोशिश ज़रूर की गई। ये मामला कहाँ तक पहुँचा है ये बताइए। और दूसरी तरफ ये कि जिस तरह के मामला सिंध के अंदर हैं, ख़ास तौर पे जो गैर कानूनी तामीरात का मामला है और इस तरह के जो दीगर मसाइल हैं, उसमें इस शोबे से वाबस्ता लोग बहुत ज़्यादा अब परेशान हैं, और उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि कैसे इसके ऊपर काम किया जाए। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर मुख्तसरन गुफ्तगू कर ली जाए, फिर जो दीगर मामलात हैं उसकी तरफ आते हैं। रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से बताइए कि अब तक की जो कारकर्दगी है वो आपको कैसी नज़र आती है, और साथ साथ ये जो महंगाई की बात हो रही है, आजकल हर जगह महंगाई की बात की जाती है, इस शोबे को कितना मुतासिर किया, ये ज़रा फरमाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया से। पहले तो ये देखना पड़ेगा हमारी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट लेवल भी देख लें, फेडरल के हिसाब से उन्होंने बहुत इजी लोन दिया है, बहुत आसान तरीके से लोगों को मिले हैं लोन, और लोगों ने उसमें परचेजिंग भी की है, घर भी बाय की है, और इंस्टॉलमेंट पे लोग परचेस अभी भी स्टिल कर रहे हैं, गोइंग ऑन है। बहुत इजी लोन है, आप सिंपल लेके जाए आई डी कार्ड अपना दिखाएं, एक सैलरी पैकेज दिखाएं अपना, उसी हिसाब से गवर्नमेंट उनका सेट कर देती है। खुदा करे इतना ही आसान हो जाए। मैंने देखा है, क्योंकि चंद अफराद मेरे सामने खुद आए, अच्छा। मुझसे पूछा कि मेरा लोन पास हो गया, 50 लाख का पास हो गया, किसके 70 लाख का पास हो गया, आप मुझे बताएं कहाँ खरीद सकते हैं। तो हम उनको एडवाइस करते हैं ऐसे ऐसे खरीद लें, क्योंकि मोस्टली जो लोग डिफेंस की तरफ आते हैं तो डिफेंस तो पता है हाई प्राइस हैं, तो फिर वो सिटी और फिर थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ चले जाते हैं। तो उनको मैं एडवाइस देता हूँ कि वहीं चले जाए, वहाँ पे आपको अच्छी और लिवेबल प्रॉपर्टी मिल जाएगी जो आपके बजट के हिसाब से है।
اور باقی رہ گئے دیکھیں لوکل آپ کے سیٹ اپ کی جہاں گورنمنٹ کے حساب سے بھائی جو ہمارا میس ہوا ہے سٹی کے اندر یہ اللیگل ہے سارا. لیکن اللیگل میں میں سارا نہیں کہوں گا, مطلب اللیگل کنسٹرکشن ہے. نسلا ٹاور کی مثال آپ کے سامنے ہے, ایسے سینکڑوں ٹاورز ہیں, سینکڑوں ٹاورز میں نام لے لوں گا جو اللیگل بنے ہیں. یا اتھارٹیز دے دیتی پرمیشنس اور اس کے بعد اتھارٹیز جو ہے نا وہ صرف کورٹ کے کیس بھگتتی ہیں خاموشی سے جا کے اور کچھ نہیں کرتی, لوگوں کو بیوقوف بنا کے لوگ بچائے پیسہ لگا دیتے ہیں اور اپنی جمع پونجی وہاں پہ خراب ہوتی ہے. ابھی بھی بہت سارے سو موٹرز باقی ہیں اس میں لینا, لیکن بات یہ ہے کہ کتنوں کو گرائیں گے, کتنوں کے ساتھ برا ہوگا, کتنے بچائے روڈ پہ آئیں گے, کیونکہ لوگوں کی تو ہارڈ ارننگز ہے نا. ان کو پولیٹیشنس کو بیوروکریٹس کو کیا پتا کہ کسی کی گھر جب ٹوٹتا ہے, فیملی برباد ہوتی ہے, تو وہ 25-30 سال کی انکم ایک ساتھ چلی جائے گی. ابھی بھی ایسا اگر ایکشن لیا جائے لیگل طریقے سے تو میرے خیال سے 60% بلڈنگیں ٹوٹ جائیں گی اس شہر کی. تو اس 60% میں تقریباً آپ سمجھ لیں 50 لاکھ کی بات ہوئی کم سے کم. تو وہ کیا ہوگا ان کا حال؟ 50 لاکھ کو ریپلیسمنٹ دے سکتے ہیں ہم؟ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. بات یہی کہ سسٹم آپ کا بنے, سسٹم کو فالو کیا جائے. کے ڈی اے, کے ایم سی, یہ ایک لیگل ادارہ ہمارا اسی پہ ڈیپینڈ ہے سارا, پورے سٹی کا نظام اسی پہ ڈیپینڈ ہے. اگر یہ لوگ پیسے دے کے انلیگل کنسٹرکشن کرا دیتے ہیں, بیک ڈیٹس بول لیں, کسی کو آگے کی ڈیٹس بول لیں, کسی کو کرنٹ ڈیٹس بول لیں, ریشو ہوتا ہے 1:2 کا سپوز کریں تو اس کو 1:7 بنا ہوا ہے, 12 بنا ہوا ہے وہاں پہ. بالکل ایسا ہی. پھر وہاں پاس سہولتیں نہیں ہیں ایسی. سیویج کا نظام سب سے بڑا میس ہے, آپ کے پاس واٹر نہیں ہے, آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ آ گیا تھا پارکنگ نہیں ہے شہر میں. آج ہمارے شہر روڈس اتنے نیرو ہو گئے ہیں اور وہاں پہ پلازا بن جاتے ہیں, روڈ کے اوپر دکان کھڑی ہوتی ہے. ابھی بھی سپوز میں ڈیفینس سے آ رہا ہوں, ایک ڈیفینس کے جو کئیوں بات چورنگی ہے اس کے ساتھ ایک مال بن رہا ہے لیفٹ پہ, کئیوں بات کے بالکل انٹرسٹ کے ساتھ ایک مال بن رہا ہے. وہ اس پہ تو فٹ پاتھ نہیں چھوڑی ہے. اب وہ کس کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ 90% تو میرے خیال میں وہ ڈیفینس کی کیٹیگری میں آتا ہے. وہ ڈیفینس الاٹ کیا, پرانا پلاٹ, ایک بڑا پلاٹ تھا 2 ایکڑ کا یا 1 ایکڑ کا, تو انہوں نے اس کو ماس کنسٹرکشن کر دی ہے. وہ اوپر کا برج بھی ملتا ہے اس کے ساتھ اور راؤنڈ سرکل بھی ملتا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جب یہ کام ہو رہا ہے تو کم سے کم ایک آپ کا ایک اسپیس ہوتا ہے فٹ پاتھ کا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا کوریڈور ہوتا ہے چلنے کے لیے نا, جب کوئی فرنٹ اسپیس ہوتا ہے 20 فٹ کا یا 15 فٹ کا, اس کو تو ہٹا کے کم سے کم بننی چاہیے تھی بلڈنگ کو. اب اس کا فیس جو ہے یعنی اس کا اسپیس بالکل نیو کر کے اس 1 فٹ بھی فٹ پاتھ چھوڑیے مشکل سے باہر, اور اس پہ وہ پوری بلڈنگ بن گئی ماس. یہ اللیگل کام آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. اس کے بعد جب بن جاتا ہے لوگ اپنی جمع پونجی اپنی دے دیتے ہیں, اس کے بعد ایک کوئی سو موٹو آ جائے گا سالوں کے بعد کوئی کہ یہ توڑا جائے یا اس پہ وہ اسٹے لیا جائے. تو لیکن یہ بننے کیوں دیا جاتا ہے؟ جب بنیادی طور پہ کام سٹارٹ ہوا, جس نے انرسی دی, جس نے انسٹرکشن کیا, جس نے پاس کیا, وہ 3-4 ادارے ہیں, ایک ادارہ نہیں ہے کہ 1 ونڈو نہیں ہے پاکستان میں کراچی میں. تو وہ 3-4 ادارے کہیں پہ بھی آبجیکشن نہیں لگاتے. اسی طرح یہ حال پورے شہر کا ہوا ہے. طارق روڈ سب سے برا حال ہو گیا ہے, منہ پہ دکانیں ہیں اور دن میں پارکنگ نہیں ملتی. دن میں تو آپ چل نہیں سکتے, یہاں سے لائن سے پورا آپ نے دے دیا پورشن, یہاں سے لے کے بہادرآباد سے لے کے نرسری تک پورا دے دیا آپ نے پورشن. آپ سمجھتے ہیں کہ لیگل جو یہاں پہ تعمیرات ہوئی ہیں غیر قانونی, یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں. دوسری طرف جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کس حد تک جو ہے وہ مہنگائی نے متاثر کیا. تو آپ نے کہا کہ ایسا بظاہر نہیں ہے. حکومت نے جو قرضے جن کی شرائط آسان رکھی ہیں اس کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ دیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوا. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر شہباز کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر شہباز یہ بتائیے کہ اعداد و شمار جو پیش کیے جاتے ہیں, خاص طور پہ اب مسائل کا ایک انبار لگ چکا ہے, یہ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ کافی دیر سے اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ سرکولر ڈیٹ ہے آپ کا, تاریخی بلند ترین سطح پر آپ نے پہنچا دیا ہے, مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہو یا کوئی اور وجہ ہو. اس کے علاوہ جو دیگر اشاریے دکھائے جا رہے ہیں ایکسپورٹس کے حوالے سے, اس کے اوپر بڑا واویلا ہو رہا ہے کہ 30 بلین کو جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں. ریمیٹنسز کے اوپر ایک بڑا ڈسکو چل رہا ہے کہ تاریخی ریمیٹنسز کلیکٹ کیے. یہ ساری چیزیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر واقعتاً آپ نے کام کیا ہوتا تو آپ کی حقیقی معنوں میں جو ہے وہ جی ڈی پی گرو بھی کرتی, آپ کے ایکسپورٹس کے نمبر صحیح طرح سے گرو بھی کرتے, آپ کا جو ٹریڈ گیپ ہے وہ بھی کم ہوتا. لیکن ایسا کچھ حقیقتاً نظر ہوتا ہوا نہیں نظر آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر کچھ. میں وہیں سے بات شروع کروں گا. جی جیسے بھی دوست میرے کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی. جی گراؤنڈ ریئلٹی. تو گراؤنڈ ریئلٹی اس طرح سے ہے کہ رات ہم ایئرپورٹ سے واپس آ رہے تھے, تو
جو ٹیکسی ڈرائیور نے ایک بڑی اچھی اگزامپل دی. وہ کہتا ہے کہ ایک نئی شادی ہوئی تو بیگم جو ہے نا اپنے میاں کو کہتی ہے کہ راستے میں سے آٹا لیتے آنا. اس نے 1 دن کہا, 2 دن کہا, 3 دن کہا, 4 دن کہا, 5 دن اس نے پتا کیا کیا, اس نے وہ کنالی توڑ دی. وہ مجھے پوچھتا ہے بندہ کہ کنالی کا پتہ, میں کہا ہاں یار جس کے اندر آٹا گونڈتے ہیں. تو کہتا ہے عمران خان نے کام یہ کیا کہ اس نے پاکستان بھن کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, تو گراؤنڈ ریالٹی آپ کی یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب چونکہ آپ نے قسم کھائی ہے کہ جو بھی مسٹیک ہم سے ہو اس کو ہم نے یا کسی اور کے اوپر ڈال دینا یا پچھلی گورنمنٹ کے اوپر ڈال دینا. مثلا آپ کہتے ہیں اسحاق ڈار نے بڑا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ کہ ڈالر 105 کا کر دیا. آج آپ خود 180 کے اوپر, 160, 170 کے اوپر شوکت ترین کو میں نے یہ کہتے سنا ہے, لیکن برے پھر بھی پرانے. اس وقت بجلی فی یونٹ جو تھی وہ 11 روپے تھی, آج آپ کی 24 ہو گئی. اس دور میں لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی تھی, لیکن برے پھر بھی پرانے. اچھا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, اس کے باوجود 2400 ارب جو ہے آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا, لیکن برے پھر کون؟ پرانے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے مراد صحیح صاحب جو تقریروں کے اندر بڑے لمبے لمبے موٹر وے بناتے تھے, بڑے لمبے لمبے بڑے پائیدار موٹر وے بناتے تھے. آج وہ بھی جناب والا سڑکیں بنا کے تھک گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کا لاہور کا جو میٹرو ہے وہ 30 ارب میں بنا, وہ جناب والا مہنگا ہے, لیکن آپ کی جو بی آر ٹی جو 100 ارب پہ چلی گئی اور رکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, 2-4 دن چلی پھر رک گئی, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ سارے برے. آپ میں کل چونکہ لاہور سے آیا ہوں تو میری فیملی ساتھ بیٹھی تو مجھے پوچھ لیں کہ یہ اوپر برج کے کیا, میں کہ یہ میٹرو کہتے ہیں کھڑی ہوئی کیوں ہے. میں نے کہا آج آپ سے وہ بھی نہیں چل رہی, لیکن پھر بھی برے پرانے. تو آپ نے یہاں شور یہ کیا جی ہم ایسٹیمیٹڈ جو گروتھ ہے, اسد عمر صاحب جو بہت بڑے اکانومسٹ ہیں ان کے پاس جی 5.37 جب ہم نے ان کو گورنمنٹ دی تھی تو اس وقت 5.4 تھی, بلکہ 5.40. لیکن آپ نے کہا جی 1400 سال کا ہم نے 14 سال کا ریکارڈ ہم نے توڑ دیا ہے. اور ابھی آپ 2018 کا ریکارڈ توڑیں, آپ نے آپ کو دی تھی 5.40, جس میں ابھی بھی 0.03% کمی ہے, لیکن آپ نے کہا جی ہم نے 14 سال ریکارڈ توڑ دیا ہے. آپ ہی کی گورنمنٹ کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو گروتھ ہے وہ 4.5% ہوگا. اب اسد عمر کی بات مانیں یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بات مانیں, تو ان کی تو آپس کی باتوں میں جناب والا جو تضاد پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ سے کرپشن کی بات کی جاتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں جی ہم تو ٹھیک ہیں, لیکن وہ کرپشن کا انڈیکس اس لیے بڑھ گیا ہے کہ چونکہ جو عدلیہ ہے اس نے بر وقت فیصلے نہیں کیے یا انصاف مہیا نہیں کیا. مجھے ایک اور بھی ڈر لگ رہا ہے, کل کو کہیں افغانستان کے اندر ترقی ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے. ہمارے اپنے ہاں کیا ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. چونکہ ایک اور جو میں بات اکثر کیا کرتا ہوں کہ آپ جب کام کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو اپنے کام کو جسٹیفائی نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. ہمارے ہاں چیزیں نظر نہیں آ رہی. اب یہ ہے کہ جیسے ابھی ہماری انفارمل ڈسکشن ہو رہی تھی, اور شاید میں نے آپ کے ہی پروگرام کے اندر یہ بات کی تھی اور بار بار میں نے بات کی ہے کہ آپ ان 3.5 سالوں میں دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ویسے چلو ٹھیک ہے پاکستان کے اندر آج کل اخلاقیات کا سیزن شروع ہوا ہے, وہ سیریز چل رہی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر جو اخلاقیات ہے اس کا گراف بالکل ڈاؤن نہیں ہو گیا؟ بالکل ایسا ہی, مطلب عدم برداشت بڑھ گئی آپ کی. ٹھیک ہے جی, کرپشن بڑھ گئی آپ کی, اس کے بعد جب وہ بلنٹنس جو ہے وہ بڑھ گیا آپ کا. تو یہ تحفہ دیا ہے. ہم 22 سال اس کے لیے محنت تو نہیں کر رہے تھے, ہم تو اس لیے محنت کر رہے تھے کہ آپ نے ریاست مدینہ کا خواب دکھایا. آپ نے کہا جی ہم آپ کو 50 لاکھ گھر سستے داموں بنا کے دیں گے, اس میں سے کتنے مکمل ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. آپ نے کہا جی ہم چٹکی ماریں گے, مجھے اب تک اس چٹکی کی آواز نہیں آئی, شاید آپ کو آئی تو مجھے بتا دیجیے, جس سے 200 ارب ڈالر پاکستان کے اندر آ جائیں گے تو ہم جب وہ 100 ارب اس کو یوں ماریں گے, 100 ارب اس کو یوں ماریں گے تو ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ IMF کے پاس گئے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم پڑھا کرتے تھے جب 5ویں 6ٹھی میں تھے کہ کشمیر کو بڑے سستے داموں بیچ دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس سے بھی زیادہ سستے داموں اپنے IMF کے ہاتھ گروی رکھ دیا, اور ان کے اپنے گورنمنٹ کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ IMF نے 6 ارب کے بدلے ہم سے سب کچھ لکھوا لیا. اب مجھے بتائیے کہ اب اس کے بعد کیا رہ گیا آپ کے پاس کہنے کو؟ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنی ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ باقی لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے تو پھر وہ اپنی مرضی سے فیصلے سیٹ کریں گے. ابھی جیسے آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انڈیپینڈنس کا معاملہ تھا, تو اس میں ایک ایشو جو میں اکثر وہ ریز کرتا تھا کہ کل کو ہوگا کیا کہ جب قرضے لینے کے لیے گورنمنٹ ہمیشہ ڈومیسٹک قرضے جو ہوتے ہیں وہ فارن قرضوں سے سستے ہوتے ہیں, لیکن IMF یہ بھی ان کا روڈ جب بند کرنا ہے انہوں نے بند کر دیا. اب کیا ہے کہ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے جی کمرشل بینکس کو کہ آپ گورنمنٹ کو جب قرضے ہیں تو محتاط رہیے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ قرضوں کے ڈیفالٹ پوائنٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. لیکن دوسرے دن اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ بھی کہتے ہیں ہم نے تو کمرشل بینکوں کو روکا ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے نہیں روکا تو آپ کو کیا ضرورت ہے جسٹیفائی کرنے کی؟ اور جب چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں اس کا مطلب اسکرین کے پیچھے کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. تو لوگوں کو میرے خیال میں جو اگر مجھ سے پرسنلی پوچھا جائے
تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ جو اپنے وعدوں کا 1% جو ہے وہ بھی پورا کر سکی ہے. یہ 1% بھی پورا کر رہے تو پھر بھی باتیں بہت اچھی ہو جانی تھی, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. یہ ڈاکٹر صاحب اب ایک اور چیز ہے, میں ذرا سلمان صاحب سے بھی نیشم اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا بات کر لی جائے کہ اکنامک فرنٹ سے تو آپ نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہمیں بہترین نظر آ رہی ہے, لیکن حقیقت کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اگر کوئی کام ہوتا ہے, اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں, تو پھر اس کو آپ کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انگریزی میں کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو آپ کو وہ چیز نظر آ جاتی ہے. اب اسی طرح جو اس وقت سچویشن ہے, جو اکنامک آپ کا جو سائیکل ہے وہ سب کے سامنے ہے. لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بری طرح متاثر ہوا ہے, بڑی تیزی سے نیچے کی طرف گیا ہے. اب آپ یہ جسٹیفائی کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو لوگ کیسے اس کو تسلیم کریں گے کہ جو آپ اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں درست ہے. دوسری طرف یہ جو کانٹرڈکشن ہے جس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص الگ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, دوسرا الگ دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اکانومی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن پھر بھی بیٹھ کر جو اس کے اوپر تقریریں کر رہا ہے. ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے, یہ ذرا فرمائیے گا, اس کا دفاع کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے ایسے ریالٹی میں ہم اگر پولیٹکس سیاست کو نکال کے بات کریں تو میں ایز اے قوم, ایز اے انڈیویجول, ٹھیک ہے, میں لوگوں سے یہی کہوں گا اپنی انکم کو بڑھائیں. اگر 4 گھر میں کھانے والے ہیں, 1 کمانے والا ہے, تو کوشش کی جائے تو ہم کوئی انڈسٹری میں جا کے وہ گھر کو سپورٹ کرے. گھر والے طریقہ کار بتائیں. ہوم انڈسٹری, اسمال انڈسٹری بہت ہوا کرتی تھی, ہوتی آج بھی ہے. نہیں وہ بات صحیح ہے. دیکھیں میں میری عرض سنیں, میری عرض ہمیشہ میں یہ گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ کہہ دینا, آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ اپرچونیٹیز جو ہے وہ تلاش کرنی چاہیے. رونا اسی بات کا ہے کہ اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں آپ کے پاس, ڈپلیٹ کر رہی ہیں. جس کے پاس روزگار لگا ہوا ہے وہ بے روزگار ہو گیا ہے. اب اگر ایک بندہ جو اسٹیل مل کے اندر نوکری کر رہا تھا, آج آپ نے اس کو ایک دستخط کے ذریعے باہر نکال دیا, اب بتائیں وہ کیا کرے اور پھر کس طرف جائے, یہ بتائیں. پھر میں دوسری طرف آتا ہوں, آپ ذرا اس کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کوئی کاروبار اسٹارٹ کرے یا کوئی کام تلاش کرے, وہ کہاں ہے, اس جگہ کی نشاندہی کیجیے. جی دیکھیں, دستکاری کا ایک کام تھا شہر میں, پہلے لوگ کرتے تھے, آج بھی کر سکتے ہیں. آپ ہوم ہینڈ میڈ بنائیں. میری ایک عرض سنیے, چیزیں دیکھیں, یہ جو پین میں استعمال کرتا ہوں نا, یہ پین اگر میں بنانے کی کوشش کروں نا, تو میں جس جگہ یہ پین بناؤں گا اس جگہ میں بجلی کا بل جو ہے, جیسے عام یونٹ اگر میں 40 روپے استعمال کر رہا ہوں, اس کو مجھے 60 روپے دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, صرف بجلی کے بل کی میں بتا رہا ہوں. باقی مشینری یہ وہ تمام چیزیں لگا کر اس کی جو قیمت پڑے گی نا وہ 700 روپے بنے گی, اور یہ باہر سے جو منگوایا جا رہا ہے یہ 30 روپے مجھے اس کی قیمت پڑتی ہے. اب آپ مجھے سمجھا دیں کہ میں کون سی انڈسٹری لگا. دیکھیں جیسے آپ کی بات فیکٹ فگرز میں تو بالکل صحیح ہے. میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب یہ تھا کہ پہلے انسان کو خود کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, قومیں کبھی کسی حکومت نے قوم نہیں بنائی ہے, قومیں خود بنتی ہیں, وہیں سے لوگ آگے بڑھتے ہیں, وہیں سے ملک ترقی کرتے ہیں. لیڈرشپ بناتی ہے. لیڈرشپ دیکھیں, لیڈرشپ میں ہمارے یہاں کنگڈم نہیں ہے, ہمارے یہاں جمہوریت کے نام پہ ایک حکومت ہے جو کہتے ہیں پپٹ حکومت ہوتی ہے. تو دنیا میں اور بھی تو جگہیں ہیں جو ہیں, لیکن وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ قوم ہیں. کیسے بنی ہے؟ دیکھیں ان کو ہم سے زیادہ ٹائم ہو گئے. ہم نے آس پڑوس کے جو جنگوں کے چائنا آپ کے خیال میں کتنے عرصے میں کھڑا ہوا ہے, آپ بتا دیجیے. یہاں سے دیکھیں, چائنا کی ایک قوم ہے, ایک لینگویج قوم ہے. ہمارے یہاں ہم لوگ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, ہمارے ڈیوائیڈڈ رول چل رہا ہے. دیکھیں ایسے جب ڈیوائیڈڈ رول چل رہا ہوتا نا, تو ہماری جو لوکل پارٹیز ہیں ان کو بھی یہ بھی چاہتی کہ ڈیوائیڈڈ رول رہے. قومیں بن نہیں پائے, ہم قوم ایک بن نہیں پائے, ایک یونٹ نہیں بن پائے. یہ دیکھیں, خود ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے ملک کے لیے. رہ گیا دیکھیں حکومت پہ یا نظام ہی چل رہا, واقعی نظام ہی چل رہا, جسٹس نہیں ہے ہمارے یہاں. میں ایگری کرتا ہوں عمران خان سے, میں ایگری کرتا ہوں جو بھی لوگ جسٹس چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, جو ہمارا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے وہ آئے ہمارے پہ کہ بھائی ملک میں کرپشن بڑھی ہے. کرپشنز بڑھنے کی وجہ کیا ہے, فیکٹرز کیا ہے؟ جوڈیشری از دا مین فیکٹر. جس ملک میں, اور کل دیکھیں آپ, میں پہلے کہوں گا کل اس شہر کا بلیک دن تھا, کالا دن تھا, کہ ایک حکومت نے ایک عوام کے اوپر ظلم کیا. عام لوگ بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں, آپ کا انلیگل جو آپ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس پہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. سب کا حق بنتا ہے, آپ کا, میرا, سب کا بنتا ہے کہ بھائی جب شہر کو آپ دیہات کے حوالے کر دیں گے, یہ جو پارٹیز آئی ہیں, سپوز کو آج رولنگ پارٹی کون ہے سندھ کی, وہ ساری دیہاتوں سے جیت کے آئی نا, انٹیریئر سندھ سے جیت کے آئی ہے. ان کو سندھ کراچی کے بارے میں سوچنا چاہیے, فریڈم دینا چاہیے, ترقی دینی چاہیے, پیکیج دینا چاہیے, اس سے ان کا اپنا چہرہ دکھے گا.
خود کا چہرہ دکھے گا, خود ڈریس اچھا پہن کے اچھے گھروں میں رہ کے, باہر کی بڑی بڑی محلات میں رہ کے آپ اچھا ملک نہیں دے سکتے, نیشن نہیں دے سکتے. تو آپ کو چہرہ دکھانے کے لیے, اپنی فیس دکھانے کے لیے شہر کو اچھا سسٹم دینا چاہیے. اب سسٹم کہاں ہیں؟ اب 30 سال سے اس لوکل گورنمنٹ کو رو رہے ہیں یا سندھ گورنمنٹ کو رو رہے ہیں, کہاں ہیں؟ کل انتہا کر دی ظلم کی. نیا دیکھیں جو ہم سب میں دیکھا, گھر میں فیملی سے دیکھا کہ لاٹھیوں سے پولیس ماری, پولیس کو کتنے اختیار دیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رولنگ گورنمنٹ ایک عوام کے اوپر, نہتے عوام کے اوپر آ کے لاٹھیوں سے مارنا شروع کرتے؟ کس نے آرڈر کیا اس کو؟ آرڈر کرنے والا کون تھا؟ وہ کون سے ہاتھ تھے, کون سی زبان تھی کہ اپنے ہی بچوں کو, اپنے ہی بھائیوں کو, اپنی بیٹیوں کو آپ روڈوں پہ مارے, گھسیٹے گئے, دنیا میں دکھائیں تماشا؟ کس کے حکم پہ ہوگا یہ سب کچھ؟ جو دیکھیں سسٹم ہمارا یہیں پہ لیک ہوتا ہے. یہیں پہ ایک ملک نہیں دکھتا, ایک عوام کے بارے میں کیا سوچے گی پھر یہ حکومت ہے؟ لوکل سسٹم 18 امendment کے بعد کے ہاتھ میں تو فیڈرل کے ہی نہیں, یہ بادشاہ بنے ہوئے سب, جس کی مرضی چاہے کچھ کرے کسی کے ساتھ. اتنا ظلم دیکھیں, بیبیت نہیں دکھانی چاہیے. ایک ہے کسی کا رائٹ ہے, آپ اس پہ رائٹ پہ فوکس کریں کہ اس کی رائٹ کیا ہے, ان سے بیٹھ کے بات کریں, خود اپنا چہرہ صحیح کریں, دکھائیں نظام دنیا کو اچھا چہرہ دکھائیں. ہم تشدد کر کے نظام دکھائیں گے اپنا؟ بالکل ایسا لا اینڈ آرڈر تشدد سے بنتا ہے. جوڈیشری کا سب سے بڑا لیک ہے, دیکھیں بہت سارے قانون میں لیکس ہیں. لیکن سوال میرا سننے, میرا سوال یہ ہے کہ جو ماضی میں جس کی باتیں کی جاتی تھی, یہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تھا ڈاکٹر صاحب, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی ایک ایسا ادارہ ہے جو بڑا غیر جانبدار ہے. میڈیا میرے خیال میں کوئی 701 دفعہ دکھا چکا ہے وہ, کہ جس میں ماضی میں خان صاحب فرما رہے ہیں کہ اس جیسا ادارہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ غیر جانبدار رہتا ہے اور وہ کرتا ہے وہی گیلانی صاحب, وہی سب کچھ ہے. لیکن آج اس کے اوپر وہ چودھری فواد صاحب ایک ہمیشہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کے اوپر لوگ دانتوں میں انگلیاں دیتے ہیں کہ کس قسم کی بات یہ کر رہے ہیں. بہرحال اب آپ فرمائیے اس کے اوپر کہ آپ کی کیا رائے ہے. جی اس میں یہ سر دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے میری بات کی کنفرمیشن کی اور میرے دوست نے بھی کی ہے, جو آپ سے پہلے بات کرتا تھا کہ ہمارے ہاں اکنامک پرابلم تو ہیں لیکن ہمارے بیہیویئر ایشوز ہیں. مثلا میرے دوست اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو انکم سورس بڑھانے چاہیے. اب مجھے بتائیے کہ جب ہماری قوم کا یا ہمارے نوجوان یا ہمارے گھر کے فرد جو یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے ابا جی کما رہے ہیں یا بڑا بھائی کما رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں یہ بیہیویئر بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اپرچونیٹیز کون لے کے آئے گا؟ اپرچونیٹیز گورنمنٹ لے کے آئے گی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ لوگوں کو کہے گی ٹھیک ہے جب اسمال جو بزنس ہیں وہ شروع کریں, یا آپ دیہی لیول پہ یا آپ مطلب ٹاؤن لیول پہ آ جائیں یا آپ سٹی لیول پہ آ جائیں. اس طرح کوئی مجھے بتائیں کمپریہنسو پالیسی ہے کیا؟ یہ کرپشن نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کر سکتے ہیں. کرپشن کا مطلب یہ نہیں ہے, اکثر ہم لوگ مسلیڈ کر جاتے ہیں اس ورڈ کو. کرپشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے انڈر دا ٹیبل کو میں نے پیسے ان کو دے دیا, انہوں نے پیسے مجھے دے دیے, یا ہم نے کھانے کے ٹیبل کے اوپر ہم نے. کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا. مثلا آپ نے 22 سال محنت کی اور آپ ایک اچھی ٹیم بنا سکتے تھے لیکن آپ نہیں بنائی, یہ بھی کرپشن ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کام لیکچر دینا نہیں ہے, آپ کا کام گورنمنٹ کو گورن کرنا ہے, لیکن آپ لیکچر دے رہے ہیں, یہ بھی کرپشن ہے. فواد چودھری صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ جناب اللہ وہ جو پرسیپشن انڈیکس ہے اس کی جسٹیفیکیشن دیتے پھر ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے, یہ بھی کرپشن ہے. وہ لوگ جو بتاتے ہیں آ کے ٹی وی کو جی میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے آپ کا یہ کام نہیں ہے, آپ کا کام جو ہے آپ وہ کام کریں, وہ صحیح طریقے سے وہ کام نہیں کر رہے, یہ بھی کرپشن ہے. تو ہر بندہ جو کرپشن میں انوالو ہے, وہ چاہے ایتھیکلی چاہے ان ایتھیکلی ہے. تو ہمیں یہ جو چیز ہے پہلے ہمیں وہ ریموو کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو آپ گروتھ کی بات کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ تو اس سے آگے کا راستہ ہے. کم سے کم جو آپ کا ایک بیسک ایشو ہے اس کے اوپر چلے جائیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ والا گورنمنٹ جو سستے لون دے رہی ہے, مجھے بتائیے کہ آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر ایوریج گھر کی قیمت جو ہے 1.5 سے 2 کروڑ ہے. ٹھیک ہے, آپ میرا 60 لاکھ کا لون اپروو کر دیتے ہیں, وہ میں کہاں لگاؤں گا اس کو؟ وہ یوز لیس ہے. ہاں آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ 60 لاکھ کا لون آپ کو دے رہے ہیں, آپ کراچی سے 100 کلومیٹر باہر نکل جائیں تو وہاں جا کے 5 مرلے کا یا 4 مرلے کا یا 100 گز کا یا 200 گز کا یا 500 گز کا گھر لے سکتے ہیں. اور یہ لون اتنا ہے کہ جب میں کئی ایسے میرے اپنے دوست ہیں ڈین لیول پہ بڑا کہہ لیں اس کو پرائم ہمارا وہ پوزیشن ہوتی ہے اکیڈیمیا کے اندر, ایک ڈین جو ہے اس لون سے وہ بھی گھر نہیں بنا سکتا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے قوم کو سستے قرضے دیے؟ آپ کیسے, اور پھر آپ نے قرضے دیے پتہ کن کو؟ آپ نے قرضے دیے اپنے لوگوں کو جن کا آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر کاروبار ہے یا ریئل اسٹیٹ کے اندر پیسے لگائے ہیں. آپ نے تو آپ تو یقین کریں یاسر, گاؤں کے اندر گھر بنانا خواب رہ گیا ہے.
شہر تو بہت بڑی دور کی بات ہے، اور یہ سارا نہیں 3-4 سالوں کے اندر ہوا ہے. ایسا ہی آپ کہتے ہیں پاکستان میں مشکل وقت سے نکلا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کو دھنس دیا مشکل کے اندر، ہمیں یہاں سے نکلتے 50 سال لگ جائیں گے. یہ کانسیکوینسز جو ہے نا ہمیں ریئل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اگر کسی کا کسی پارٹی کے ساتھ لنک ہے وہ ایک علیحدہ بات، لیکن اگر ہم نیوٹرل ہوتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ 3 سال کے کانسیکوینسز جو ہے ہمیں آگے بیئر کرنے پڑیں گے. یار آپ کے ہاں 70 روپے کلو گاجر ہو گئی ہے، آپ زرعی ملک ہے. وہ ڈبل روٹی جو 60 روپے کی ہوا کرتی تھی یہی 3 سالوں کے اندر 110 روپے کی 120 روپے. گاؤں میں سر پتہ کیا ہوتا تھا؟ گاؤں میں یہ ہوتا تھا کہ یہ سردیوں کے اندر شلجم، مولی اور گاجر کا جب سیزن ہوتا تھا، ہم فرض کریں لگا کو کھیت میں کو کنال 2 کنال کے اوپر لگائی ہوئی ہے، ہم نے جب اس کو دوبارہ وہاں کچھ اور کہا تھا، ہم لوگوں کا آواز تھا کہ یار آؤ گاجر اٹھا لو، یار مولی اٹھا لو. آج تو وہ چیزیں 70 روپے کلو گاجر میں حیران پریشان ہوں. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ملک مشکل وقت سے نکلا ہے. ارے بھی کہاں کھڑا کیا آپ نے پاکستان کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ذرا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ پاکستان سے باہر بھی مقیم رہے ہیں، آپ نے دیکھا یہ کون لوگ ہیں جو ڈالر تھیلوں میں بھر بھر کے بھیج رہے ہیں یہاں پہ، جو آپ نے اتنا بڑا ریمیٹنسز کا جو خزانہ جمع کیا، ممکن کیسے ہوا؟ ذرا یہ بھی تو سمجھائیں نا. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. جی بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ ملکی معیشت کے حوالے سے، فیصلوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. معزز مہمان تشریف فرمائے، بڑی کھل کر گفتگو ہوئی ہے اور بہت اہم باتیں سامنے آئی ہیں. مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے. جی سلمان صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے یا آف کیمرہ بھی جو ڈسکشن ہو رہی تھی، میں چاہتا ہوں سلسلے کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھا لیا جائے تاکہ دیکھنے والے بھی جو ہے اس میں گفتگو میں شامل ہو سکیں. یہ فرمائیے کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم مثالیں تو دیتے ہیں، مثالیں دینا ہمارے لیے آسان ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ راستے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کب کیے جائیں گے. اچھا چلیں، اگر آپ کی اکنامک فرنٹ کے اوپر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، کوئی پروگریس نہیں ہوئی، تو پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کیا ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اگر وہاں پہ آپ کامیاب ہوتے تو شاید یہاں خود بخود کامیاب ہو جاتے، لیکن ابھی تک اس کا تعین نہیں ہو سکا. آج تاریخ تک مسئلہ یہ ہے کہ سوائے پورٹ فولیوز چینج ہونے کے، جو پسند نہیں آیا اس کو سیک کر دیا، اس کی جگہ دوسرا بندہ ہائر کر لیا گیا، اس سے زیادہ اور بڑھ کر کیا ہوا ہے؟ یہ ذرا فرمائیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی کام ہوا ہے. جی دیکھیں، انفلیشن پہ اگر بات کی جائے، سب سے پہلے کل میں دیکھا تھا CNN پہ، تو جو بائیڈن نے فیکٹ اینڈ فگرز دی تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے. US میں اور یورپ میں جائیں تو آپ تقریباً وہاں پہ جو مہنگائی ہوئی ہے وہ تقریباً 23 سے لے کے 40 تک % مہنگائی ہوئی ہے. ہم اس کی مثال کیوں دیکھیں، دے رہے ہیں؟ اس کی مثال اس لیے دینی پڑ رہی ہے کہ آج جو ہمیں رویا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے، یہ جو 2-1.5 سال کا جو یہ جو کووڈ کا پیریڈ چل رہا ہے ہمارا، دیکھیں دنیا پہ ڈیزاسٹرز آئے. ٹھیک ہے. اور قومیں سنبھل بھی رہی ہیں، قومیں سنبھل رہی ہیں اور اس ڈیوریشن سے گزر رہی ہیں. یہ ڈیوریشن ہے بیسکلی. وہ ہم نے 6 مہینے لاک ڈاؤن میں دیکھے ہیں، سب نے گھروں میں بیٹھ کے دیکھے ہیں، فرسٹریشن میں دیکھی ہیں. ہم پہ بوجھ آیا، قوم پہ بوجھ آیا ہے. اور یہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ لیڈرشپ میں قوم کی، چاہے وہ جمہوریت کے نام سے لے لیں یا دوسرے نام سے لے لیں. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. اس سے پہلے کی صورتحال بتا دیکھیں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. بات یہ ہے کہ یاسر دیکھیں، آنیسٹلی بتاؤں کہ انہیں پہ بوجھ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے جو قومیں برداشت کر لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ایسا لیڈر ہمیں دیا تھا کہ جس نے اس پیریڈ سے ہمیں لے کے نکل گیا. وہ کون سا، کس لیڈر کی بات؟ آپ دیکھیں، میں عمران خان کی بات کر لوں گا. کہاں سے لے کے نکل گیا؟ مجھے دیکھیں اس کا سسٹم دیکھیں وہی تھا جس طرح سے لاک ڈاؤن چل رہا تھا، جس طرح سے انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا. پوری دنیا نے تعریف کی ہے کہ آپ کا سسٹم اس کو برداشت نہیں کر پاتا اگر کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگتا. تو انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائے، علاقوں وائز لاک ڈاؤن لگائے. ہماری پھر دیکھیں انفلیشن تو مہنگائی تو بڑھی ہے. مہنگائی بڑھنے کی 3-4 وجوہات ہیں. بیگ سپلائی، سپوز بھی کر لوں کہ اگر ویجیٹیبل کی بھائی نے بات کی تھی کہ ویجیٹیبل مہنگی آ گئی ہے، تو وہ کسان نے تو بچائے نے مثال تو گاجر 10 روپے کی بیچی ہوگی. جو بیچ میں سے مافیا نا، کاٹا جسے کہتے ہیں مافیا، اس نے پچاتے دکان پہ وہی گاجر 70 کی 80 کی پچا دی. تو میرا پھر کرسی پہ بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ ایک پرائم منسٹر ایک ملک چلائے، انٹرنیشنل دیکھے، یا وہ پرائس کنٹرول پہ جائے. پرائس کنٹرول صوبوں کا کام ہے. یہ صوبوں کے اندر 18 امینڈمنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں بات کرتے ہوئے کہ 18 امینڈمنٹ نے ملک کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول چل رہا ہے کہ
फेडरल से प्राइम मिनिस्टर एक ऑर्डर नहीं कर सकता कम डीसी को कि भाई आप प्राइस कंट्रोल लेके आए। मेरा ख्याल है फिर आप जाके देखिए बहुत फर्क है। आज भी आपको 110 रुपए किलो दूध मिल जाएगा, आपको तकरीबन 25 से 30 रुपए के दरमियान आटा मिल जाएगा किलो वहां पे। ये चीजें देखिए भाई किसी ने बताया जी जी, आप देखें क्या किलो चल रहा है पे, 1200 रुपए में 20 किलो आटा मिल रहा है यहाँ पे। सॉरी मैं अभी पंजाब में मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। आप चले, आज भी वहां पर दूध सस्ता मिल रहा है, सब्जियां सस्ती मिल रही हैं। आप जाए अब इसमें देखें। मैं कॉलर का इमरान बेटा कॉलर का बैंड लगाना जरा पंजाब में जो लोग देख रहे हैं वो कॉल करके बता दें वो जगह मैं आपको ऑनेस्टली सही बता रहा हूँ कि वहां पे प्राइस और कराची सिंध की प्राइस, स्पेशली कराची की प्राइस डिफरेंट है। प्राइस डिफरेंट का वजह ये है कि यहाँ पे कार्टर बना वालों से जो मेरे भाई पंजाब में देख रहे हैं कॉल करके जरा बता दें। सलमान भाई कह रहे हैं वहां पर जो है वो 100 रुपए से कम में दूध मिल रहा है। नहीं, मैंने कहा 110 रुपए किलो मिल रहा है, दूध मिल रहा है। 110 वाला भाई जरा मैं होके आया हूँ इवन मैंने पेशावर में देखा वहाँ पे वहाँ मिल रहा था 110 मैं रहता मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूँ। मैं जरा डॉक्टर साहब से एक मशवरा, डॉक्टर साहब फरमाइएगा, आप मुत्तफिक हैं अभी जैसे हम मिसालें थे, और फिर मैं एक सवाल डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में रखना चाहूंगा। ये अमेरिका की मिसालें दे रहे हैं कि वहाँ पे महंगाई हो रही है और हमारे यहाँ भी होगी, कैसे मवाजना किया जा सकता है, जरा आप समझाएं, मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। पहली बात यह है कि मैं भी पंजाब से और मैं कल ही पंजाब से वापस आया हूँ कराची, ठीक है। ये बात करते हैं जी, हमने जब वो दरमियान में किसान जब गाजर बेची आ गए, वो ये आ गया। आपने आज से 1.5 साल पहले ये कहा था कि हमने मिडल मैन खत्म कर दी, ये आपने कहा है, मैंने नोट किया, प्रोग्राम किया। अब वो मिडल मैन जब वो खत्म हो गया तो फिर आपको मिडल मैन वाली बातें नहीं करनी चाहिए। एक चीज मेरे ख्याल में ये भी करप्शन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, आप ये कहते हैं माफियाज, गवर्नमेंट किसकी है? आपकी है। माफिया कंट्रोल किसने करना है? आपने, ठीक है। और मैं समझता हूँ ये भी करप्शन है अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। दूसरी बात अब करेंगे, जो वहां पे दूध 110 में मिल रहा होगा, लेकिन आप ये भी सोचेंगे उस दूध में पानी कितना है। दूध और पानी वाला दूध, पानी और महंगा हो गया है। दूध और पानी वाला दूध दोनों में फर्क है, ठीक है। अच्छा, आप आ जाएं उसके ऊपर, अगर हम इसकी बात करें जो प्रोसेस्ड मिल्क है, तो मेरे ख्याल में वो भी आज 1 किलो का डब्बा जब वो 170-180 मिल्क। डॉक्टर साहब कॉलर आ गए हैं, पंजाब से कॉलर हैं, कहाँ से कॉलर हैं जी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ? जी वालेकुम अस्सलाम। बहन कहाँ से बात करिए, फरमाइए। जी मैं जीचा वतनी से बोल रही हूँ पंजाब से। तो अभी दूध की प्राइस की बात हो रही थी ना, तो हमारे यहाँ तो 70 रुपए किलो मिल रहा है। 70 रुपए किलो मिल रहा है जी। यहाँ पंजाब में जो हमसे खरीदते हैं वो बहुत कम में खरीदते हैं, फिर आगे 100 रुपए में जाता है। चलें, ये अच्छा हो गया, ये अब हमें समझ में आ गया। उन लोगों से बहुत कम प्राइस में खरीदते हैं और आगे जो है वो बहुत महंगा मिलता है। अब हम लोगों ने देना होता है तो हमसे तो 70-60 रुपए किलो ले रहे हैं जो दूध वाले आके लेते हैं, और आगे फिर वो 100 रुपए किलो में बेचते हैं। और बाकी जो चीजें हैं वो भी जब हमने खाद वगैरह लेनी होती है वो इतनी महंगी होती है, और जब हमने कोई चीज होती है हमारी बेचने के लिए तो वो बहुत सस्ती हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और आटे वगैरह का, सब्जियों वगैरह का जरा बताइएगा क्या सूरत हाल है? जैसे यहाँ पर वो जो शहर से आती हैं वो सब्जियां भी बहुत महंगी है, हर चीज महंगी है। जो हमारे पास से जानी होती है चीज वो बहुत सस्ती होती है। अब जैसे दूध की बात है तो वो शहर में जाएगा तो 100-150 रुपए तक भी किलो मिल रहा है, लेकिन जब हमसे खरीदते हैं तो हमसे 60 रुपए किलो लेके जाते हैं। ठीक है, इस वजह से डिस्पैरिटी है। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो कॉल की, राशिदा आपका नाम था, चीचा वतनी से कॉल करी थी बहन हमारी, और उन्होंने इस चीज की निशानदेही की। अभी एक मसला हो गया ना, हाँ, इसकी एग्जांपल इस तरह से चाइना में क्या होता है कि एक जो मिल्क मैन है वो दूध लेके, लेट्स से कि मैंने वहाँ पे पैसे हैं या मेरे पास गाय है तो मैं खुद मार्केट में जाकर दूध बेचता हूँ और वही रेट पे जो बाकी लोग वहाँ पे बेच रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये क्या है कि किसान और मार्केट उसके दरमियान एक मिडल मैन है, ठीक है जी। वो मिडल मैन इन्होंने खत्म करना था, बकौल इनके वो आज से 1.5 साल पहले वो खत्म हो चुका है, ठीक है। वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ देहात, और ये हो सकता है कि बड़े दूर के देहात की बात कर रहे हैं कि वहाँ देहात के अंदर से जहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो वहाँ पे इसी तरह इस्तेसाल हो रहा है। उसको इस्तेसाल होने को जारी कौन किए हुए है? आप लोग किए हुए हैं, इसमें भी आपका कसूर है, ठीक है। अब आप आपने ये तो कह दिया कि हमने 1100 अरब जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमने पंप कर दिया, ठीक है जी। उसकी वजह से लोग जो है वो मरी में गए, उनकी मौत हुई, जो खुशहाली आ गई ना, बहुत ज्यादा खुशहाली आ गई है, बिल्कुल। अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि खाते जो है उसके लिए किसान को कतारों में लगना पड़ रहा है, लेकिन आप टीवी पर बैठ के कहते हैं, खुसरो बख्तियार साहब कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे खाद मिल रही। भाई मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे वाले साहब को नहीं मिली। मेरे वाले साहब ने मतलब कि जब ये मसला शुरू है को 3 हफ्ते हमने एडवांस में पैसे दिए हुए थे।
اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی دکاندار نے مجھ سے اگر ایڈوانس میں پیسے لیے ہیں تو مجھے تو یہی امید ہے کہ کھاد آ رہی ہے، وہ پیسے کہیں اور بھی استعمال ہو رہے ہیں نا، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ آپ ذمہ دار ہیں، کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ تو ساری چیزیں جو ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب مجھے زیادہ سخت ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ شاید ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ جو بار بار کہتے ہیں نا پاکستان مشکل وقت سے نکل گیا ہے، وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں بھئی ہمارے 3.5 سال نکل گئے، باقی 1.5 سال رہ گئے، اس کے بعد آسانی آپ کو آ جائے گی، آسانی آ جائے گی۔ جی جناب اب فرمائیے۔ دیکھیں میری بات سے تو کرائسس آفٹر کرائسس کیوں ہے، اس کو چلیں ایکسپلین کر۔ اس کو دیکھیں کرائسس آفٹر کرائسس آپ کی 18ویں آئینی ترمیم والی بات بالکل درست ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اس کا فائدہ ہو سکتا تھا اور ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ نااہل ہیں ہر جگہ ہیں، اور یہ بھی کرپشن ہے، یہ بھی کرپشن ہے۔ بات ہر چیز کی آ رہی ہے، بات سمپل سی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا، اس میں پیشنس نہیں ہے، اور دوسری میں نے یہی کہا کہ سیلف ڈیولپمنٹ نہیں ہے لوگوں کی۔ اگر لوگ خود کو دیکھیں، خود کو لے کے جائیں، اگر یہی بات ہے نا، مڈل مین کیوں ہیں؟ آج وہی چچا وطنی سے فون کریں بتائیں 60 روپے کلو دودھ مل رہا ہے، مارکیٹ میں وہاں پہ 110 روپے بک رہا ہے، ٹھیک ہے، کراچی میں 130 140 کا بک رہا ہے، قصوبہ کون ہے؟ اور وہاں گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ قصوبہ ہے۔ یہی سندھ میں آپ چلے جائیں، یہاں پہ جو بھینس باڑے لگے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کتنے بھی دودھ لے جائیں، باڑے والے آپ سے، باڑے سے کتنے جائیں، وہاں پہ بھی 80 90 روپے کلو دودھ نکل رہا ہے وہاں سے، اور مارکیٹ میں مل رہا ہے 140 روپے کلو دودھ، وہ بھی پرائز لکھی نہیں ہوتی۔ پرائز کنٹرول اتھارٹی کہاں ہے ہمارے شہر کے اندر؟ سبزیوں کی پرائزیں لکھی ہوتی تھیں، گوشت کی پرائز لکھی ہوتی تھی، دودھ کی پرائز، دودھ دہی کی پرائز لکھی ہوتی تھی، ڈبل روڈ کی پرائز لکھی ہوتی تھی، ہر ٹیگ پہ۔ میں ایک مثال دے دوں، بہت چھوٹی سی ایک مثال دے دوں۔ کل میں اپنے بیٹے کے گلاسز بنانے گیا رات کو چشمہ والے کے پاس، تو اس نے فریم دیکھے بہت سارے، تو ایک فریم اس کو پسند آ گیا، پوچھا اس کی قیمت کیا ہے، اب وہ فریم کا باکس تھا پورا، تو اس نے بولا اس کی قیمت 2800 روپے کچھ ہے، تو میں نے کہا دیکھیں 2800 ہو 5000 ہو یا 1000 روپے ہو، یہ اتنا بڑا ڈبہ ہے، اب آپ نے میں نے 3 4 پوچھ رہے اس کی یہ قیمت، اس کی قیمت، اس کی قیمت، آپ کالر لے لیں، اس کی بھی میں مثال آپ کو دوں گا، پھر اس کو شامل کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں، فرمائیے۔ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، مسز کوثر۔ جی جی ابھی ایک کال، میری کال سے پہلے جو کال آئی تھی شاید پنجاب سے خاتون بات کر رہی تھی کہ ہمارے یہاں سے 70 روپے دودھ ہم دیتے ہیں اور یہاں جو شہر میں آ کے مہنگا ہو جاتا ہے۔ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، کراچی میں بھی یہی حال ہوگا، تو چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے نا اس چیز کے لیے، مطلب جو گورنمنٹ ہے چاہے وہ کراچی کے جو سندھ گورنمنٹ ہے یا جو بھی ہے، تو وہ لوگ کیوں نہیں چیک اینڈ بیلنس رکھتے، کیوں نہیں جا کے سروے کرتے ہیں کہ کہاں پہ کیا چیز مہنگی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ جب اب دبئی اب پورے آپ وہاں چلے جائیں دوسری جگہوں پر سعودیہ میں، تو وہاں پہ تو چیک اینڈ بیلنس ہے ہر چیز کا، قانون انہوں نے لاگو کیا ہوا ہے ہر چیز کا۔ یہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی ہے، آپ لوگ اپنے اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے آپ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے منہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ آپ چیک اینڈ بیلنس تو رکھیں نا، آپ بھیجیں اپنے نمائندے بھیجیں، جا کے پتہ کریں کہ کیا چیز کتنے کی ہے اور کتنے میں مل رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، صحیح کہا آپ نے مسز کوثر، بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی اسی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ کس کی ہے۔ جی آپ اپنی بات مکمل۔ دیکھیں ذمہ داری 100% بنتی ہے۔ اینک کا تو بتائیں کیا ہوا پھر؟ وہ اینک کی قیمت جب ایک باکس میں ایک باکس اس نے نکالا، بہت سارے ڈفرینٹ باکس نکالے، وہاں پہ ایک ہی باکس کے اندر ایک ہی طرح کی کیٹیگری کے فریمز ڈفرینٹ پرائز کے تھے۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا سمپل بھائی کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کی قیمت الگ ہے، ایک ہی باکس سے نکالے آپ نے نا، اس کی 2000 ہے، اس کی 1500 ہے، اس کی 1800 ہے، اس کی 2500 ہے، اس کی 5000 ہے۔ میں نے کہا اگر اس پہ آپ پرائز ٹیگ لگا دیں ہاں تو مجھے آپ سے آرگومنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو چیز میں اٹھاؤں اس کی پرائز لگی ہو۔ یہ کرپشن ہے، یہ بھی کرپشن ہے، یہ کرپشن ہے، کیونکہ کہیں پہ بھی کالر کو بھی سنیں، دیکھیں آپ کال لے لیں، مجھے انٹرپٹ کریں، آپ کال لے لیں، چلیں کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یاسر بھائی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ، پہلے تو ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، ان کی بات میں مخل ہوا، لیکن بڑی دنوں بعد کال لینی شروع کی ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں مجھے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ کے وہ کون سا چشمہ ہے جس کو دیکھ کے ہمیں 50 کروڑ نوکریاں اور پتہ نہیں 1 کروڑ گھر، یہ اور وہ کون سا چشمہ ہے؟ میں سمجھ رہا تھا میری اینک میں کوئی خرابی ہے۔ نہیں، مدینہ کی ریاست مجھے نظر آنے کے بجائے ظلم کی ریاست نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں اس بات پتہ ہے کیا یاسر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اقتدار میں نہیں ہوتے نا، تو اقتدار میں آنے کے لیے انتہا سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر وہی باتیں کرتے ہیں جو اقتدار میں آنے کے بعد کی جاتی ہیں۔ افسوس مجھے ہوتا ہے کہ ذمہ داری کی بات کریں، ذمہ داری سب کی ہے۔ دیکھیں یہ آپ نہ سندھ گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ پہ ڈالتی ہے اور
सिंध फेडरल में डालती है। अब मुझे ये बताएं कि मैं तो अगर आप सिक्योरिटी के आज आप मुझे, मैं बहुत एक तल्ख बात करने वाला हूँ, देखिए PSL हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपने 5000 पुलिस वाले, लाखों रेंजर्स वाले सब लगा दिए। एक आदमी जब कराची में बढ़ता है, ये क्राइम खुलेआम हो रहा है, गाड़ियां छीनी जा रही हैं, लोगों के बकरे दुम्बे चुराए जा रहे हैं, उनके लिए कुछ क्यों नहीं होता? आप सारी सिक्योरिटी आपने आज इनके लिए लगा दी, तो एक आम आदमी की हैसियत कुछ नहीं, एक मैच के लिए आपने सारी सिक्योरिटी लगा दी, आपने इतना ऐसे लग गया कि मैदान जंग बन गया। तो ये सवाल उभरेंगे, लेकिन बात, और जब आज आप एमपी होंगे, किसी को कैसे, किसी एक को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं आप? सवाल ये है कि आपने वोट तो पीटीआई को दिए, आप गवर्नर हैं, आप सारे स्टेक होल्डर हैं, आप खुद मासूम बन रहे हैं, मजलूम बन रहे हैं, तो हम लोग किधर जाएंगे? थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये वक्त थोड़ा सा कम है, इसके ऊपर बात करेंगे जी, बात मुकम्मल करें। देखिए बात यही है कि ये जो क्राइम्स हो रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम जिसे कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम अभी भी मैं कहूँगा लैक ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अब गवर्नमेंट नहीं है इस कैपेबल करने के लिए, या गवर्नमेंट की विल नहीं है। देखिए जब विल होती है तो प्रोसेस होता है, विल होती है तो आपको एक्शन नजर आता है। तो वो अगर आप इस तरह शहर को छोड़ देंगे इस हाल में, तो फिर तो शहर यतीम हो गया। और इसमें फेडरल कहाँ से आएगी, क्या कहेगी? गवर्नर बैठ के क्या कर सकता है कि जो सीएम है वो आईजी को, इंस्पेक्टर को, एसपी को, कल किसने ऑर्डर किए थे? ये स्ट्रीट क्राइम कहाँ से आ रहे हैं? वो लोकल थाना इन्वॉल्व है, ये लोकल भर्तियां हुई हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा बहुत प्यारी सी। मेरा एक बहुत बड़ी है दोस्त पुलिस में, वो एसएचओ रहा है पिछले 2 सालों में, उसको जूतों की तरह मार के उधर से उधर फेंक रहे हैं उसको। क्यों फेंक रहे हैं? ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं? मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बड़ों से ऑर्डर आए, बड़े से बड़ों से ऑर्डर आए, भाई इसको उधर फेंको, उसको, अब उसको घर बिठा दिया। एक नेक आदमी काम करना चाहे तो उसके साथ ये हाल होता है, लेकिन बाकी जो विल नहीं है इसमें देखिए क्राइम के पीछे गवर्नमेंट अगर नहीं कर रही तो इसमें वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है, चलें सलमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बातें बहुत सारी थी, लेकिन वक्त क्योंकि हमारे पास अब महदूद है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एक और निशिस्त रखी जाए जिस पे तफसीलन गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, खुलकर गुफ्तगू की, और बहुत सारे मामलात के ऊपर आपने जो है वो निशानदेही की है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, ख़ासतौर पे हक़ाइक़ जो है वो आवाम के सामने लाना ज़रूरी है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ एक दफ़ा फिर दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। ये गुफ्तगू अभी चलती रहेगी, इंशाल्लाह सिलसिला आगे लेकर चलेंगे। आपकी कॉल्स का भी बहुत शुक्रिया, जो हमारे देखने वाले हैं वो कॉल्स करते हैं, और वो कॉल्स करते रहें। आपको दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना होगा जो आपकी सेहत के हवाले से, और उसमें कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करें, क्योंकि जो अवामी नौइयत के मामलात हैं ये पहले सेगमेंट में ज़ेर बहस लाते हैं। तो इंशाल्लाह सिलसिला आगे जारी रहेगा। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो फिर आपकी सेहत के हवाले से जो सेगमेंट है उसका आगाज़ होगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।